نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا، معبود اور مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور جن کو رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عرصہ دراز کے بعد آج آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اور آپ حضرات کی تشریف آوری کو اپنی شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو جب تک زندہ رہے اسلام جیسے رکھے، اسلام جیسے زندہ اور پیارے مذہب پر زندہ رکھے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے سرور کائنات امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور پیار کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا منعم حقیقی اور منعم قدیمی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بن مانگے ہمیں لاکھوں کروڑوں
नेमतों और रहमतों से माला माल फरमाया है। और अल्लाह के हम पर इतने ज़्यादा एहसानात हैं कि हम सारे के सारे लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहें तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी रहमतें हैं और इतनी मेहरबानियां हैं कि उनका शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, हम उनका अहाता भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला रसालत और नबूवत के आखिरी सूरज और चाँद हैं, और वो प्यारे रहबर हैं कि जिनकी मिसल और जिन जैसा ना कोई पहले शख्स पैदा हुआ था ना कोई आज है, और क़यामत तक कोई शख्स भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा पैदा भी नहीं हो सकता। सामईन मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना, आपकी इत्तबा करना और आपके साथ प्यार करना, अदब करना, एहतराम करना, आपकी ताज़ीम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर हम लोग अपने रसूल से मोहब्बत नहीं रखते और आपकी इज़्ज़त, मुकाम और मर्तबे को और आपकी ताज़ीम को मलहूज़े खातर नहीं रखते, तो आप ये समझ लें कि जिस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं, आपसे अकीदत नहीं, आपके साथ प्यार नहीं, तो समझ लें कि उस आदमी का ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है, नाक़िस ईमान है उस आदमी का जिसके दिल के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बाद मखलूक में सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मरकज़ और महवर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसकी कई वजूहात हैं। मोहब्बत तभी रुझान को कहा जाता है, मोहब्बत तभी मिलान को कहा जाता है, मोहब्बत इंसानों के दिलों की कशिश का नाम है, और मोहब्बत जो है ये कई वजह से इंसान की तरफ इंसान की रग़बत का बायस बनती है। इस वजह से मोहब्बत या तो खूनी होती है, या तभी होती है, या ज़ाहरी होती है, या बातनी होती है, या किसी के एहसान की वजह से होती है। अगर खूनी मोहब्बत को देखा जाए तो वालिदैन इंसान की मोहब्बत का मरकज़ व महवर हैं। जो खून के रिश्ते हैं उनका एहतराम करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस ज़माना के अंदर भी जो खून के रिश्तों का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा एहसास करते हैं, अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा और अहिब्बा से वो मोहब्बत करते हैं, और ऐसे बंदों को अपने अज़ीज़ व अक़ारब से प्यार मोहब्बत होना भी चाहिए। वालिदैन के साथ मोहब्बत, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, खूनी रिश्ता और खूनी रिश्तों का एहतराम इकराम बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों के अंदर जो खून के रिश्ते होते हैं उनका एहतराम नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, वो तन्हा रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। जो वो रहम के रिश्तों को काट देते हैं अल्लाह ताला भी उनको काट देता है, और जो खून के रिश्तों को मिलाते हैं अल्लाह ताला उसको मिला देता है। तो बात हो रही थी खूनी हमारा रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं है, लेकिन तभी बातनी, ईमानी और आपकी मेहरबानी और हमदर्दियों की वजह से
اور آپ کے معیار اور مقام اور مرتبے جمال اور کمال کی وجہ سے اور آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو والہانہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو وہ محبت کا مرکز اور محور حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا یہ بھی بتائیں گے، اور اگر اس کے اندر کمی ہو، آپ سے محبت کوئی نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر طبی اعتبار پر کی جائے محبت تو آپ اس کے حقدار ہیں، اور اگر جمال کی وجہ سے کی جائے تو تب بھی آپ ہی حقدار ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ سے زیادہ خوبرو، آپ سے زیادہ معجبین، آپ سے زیادہ نازنین، آپ سے زیادہ دلربا، آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ خوبصورت کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ آپ کا جمال تو اس طرح ہے کہ کسی نے کہا تھا کان مثل الشمس والقمر، آپ ایسے تھے جیسے آفتاب و ماہتاب یعنی سورج اور چاند ہوتا ہے، اور کسی نے آپ کے جمال کو اس انداز میں بیان کیا اور یہ کہا کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَى نُورُهُ فِي الْجُدُرِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوب روئی، آپ کی خوبصورتی، آپ کے چہرہ پر انوار، آپ کے جمال اور پر جمال ہونے کی حیثیت سے آپ کے جمال کا ذکر، آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَى نُورُهُ فِي الْجُدُرِ، کہ آپ ایسے خوبصورت اور اتنے چمکدار چہرے والے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کا چہرہ ہی سورج ہے، اور کبھی کہتے کأن الشمس، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کا سورج جو ہے وہ رسول اللہ کے چہرے اور آپ کی پیشانی میں اتر آیا ہے۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان کرتی ہیں، اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا اندازہ تو آپ اس انداز سے لکھیں کہ صحابہ کرام وہ آپ کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اور آپ کے جمال کے سامنے ان کی آنکھیں جھک جاتی اور آپ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے، اتنے محو ہوتے، اتنے مست ہوتے، اور آپ کے دیدار کے اندر اتنے مدہوش ہوتے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے تو صحابہ اکرام کو پتہ بھی نہ چلتا۔ رسول مکرم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ جیسا جمال پوری کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے تمام انبیاء ہوتے ہی خوبصورت ہیں، اللہ کے سارے رسول ہوتے ہی بڑے باروب ہیں، ان کا جمال ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی خواتین نے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کاش مصر کی خواتین میرے رسول کے چہرے کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ یعنی رسول مکرم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کی رانائی کا، آپ کی زیبائی کا، آپ کی خوب روئی کا اور آپ کی خوبصورتی کا دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔
اللہ نے جو تمام انبیاء کرام کو جمال و کمال دیا تھا وہ سارا جمال و کمال اللہ اکیلے محمد الرسول اللہ کو نصیب فرما دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کرنی ہے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، تو تب بھی محبت کا مرکز اور محور انسانوں میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جمال کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کرنے کا، تعظیم کرنے کا، عزت و احترام کرنے کا حکم اپنے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اور یاد رکھو، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے جمال کی وجہ سے کرتا ہے یا اس کے کمال کی وجہ سے کرتا ہے، اور یا پھر جب تک اس کے دل کے اندر اس کا ادب اور اس کا احترام اور اس کی تعظیم اور اس کی توقیر اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ انسان کے دل کے اندر اگر نہ ہو تو انسان کسی کی عزت نہیں کرتا۔ لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں جس کو جانتے ہوتے ہیں، جس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ لوگو تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، رسول کائنات پر ایمان لے کے آؤ، وتعزروہ، اور آپ تعالیٰ آپ کی عزت احترام کرو، وتوقروہ، اور آپ کی توقیر اور آپ کا مرتبہ عزت احترام کو سمجھو۔ آپ کا مرتبہ اور آپ کی عزت احترام، اتنی عزت احترام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، میرے رسول کا یہ ادب ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اور اس کا ایک موقع وہ بھی آیا تھا، ایک بہت بڑا کفار کا سردار جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول معظم سے مذاکرات کے لیے آیا، اس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے کافروں کے سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ عروہ ثقفی کیا کہتے ہیں، جب مذاکرات کے لیے رسول معظم کے پاس آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، یہاں پر دو واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ جب عروہ ثقفی طرز تکلم کے اندر نبی مکرم سے بات کر رہا تھا، مذاکرات کر رہا تھا، تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت کافروں کے ترجمان اور ان کے سفیر بن کے آئے تھے، بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں طرز تکلم میں، اس طرح اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر نبی مکرم کی داڑھی مبارک تک لے کے گیا۔ جب داڑھی کے قریب لے کے گیا تو پاس ہی ایک نوجوان تھا جس نے جنگی خود اپنے سر پہ پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے جنگی خود، سر ڈھانپا ہوا، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا، اس نے کہا عروہ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھو۔ دوبارہ پھر اسی طرح طرز تکلم کے اندر ایک انداز تھا اس کا، نبی مکرم کی داڑھی کے پاس سے ہاتھ لے کر آیا عروہ۔ پھر دوبارہ جب ہاتھ لے کے آیا، اس نوجوان نے پھر کہا عروہ صاحب اپنے ہاتھ کو داڑھی سے نیچے رکھو۔ اس نے پھر نیچے کیا، پھر انداز تکلم کے اندر جب اس نے ہاتھ کو آگے کیا تو اس نے اپنے تلوار کی دستے کو اس کے ہاتھ میں مارا اور مار کر کہنے لگا عروہ اب اپنے پلید ہاتھ کو مصطفیٰ کی پاک داڑھی سے نیچے رکھنا، اگر دوبارہ تیرا ہاتھ پیغمبر کی داڑھی تک پہنچا تو تلوار کے ساتھ تیرا ہاتھ کاٹ کے زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ بڑا حیران ہوا۔ اور وہی عروہ ثقفی کیا کہتا ہے، عروہ ثقفی جب واپس پہنچا جا کر اپنے کفار مکہ کو بتاتا ہے، کہنے لگا میرے
ہم منصبوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، سنو، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے وہ مشاہدہ کیا ہے کہ میں نے روم و یونان کو دیکھا، ایران و مصر، ایران اور کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن آج تک میں نے بادشاہوں کی بادشاہی کے اندر یہ منظر نہیں دیکھا جو منظر میں نے محمد کریم کی مجلس کے اندر صحابہ کا دیکھا ہے۔ لہذا میری بات کان کے سن لو، وہ تو یہ ہے ایسے کرتے ہیں، سننا ذرا، آج ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر اس وقت تھے، لیکن بعد میں مسلمان اسلام کی دولت سے بہرہ ہوئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ان کا صحابی ان کی بات نہیں کاٹتا۔ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان کی بات نہیں کاٹتا، اور جب بات کر رہے ہوتے ہیں سارے لوگ خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر کو نیچے کر دیتے ہیں اور اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ وہ تو پیغمبر کی آواز کا بھی حیا اور ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ دیوانہ بھاگ دوڑتے ہوئے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے پیغمبر کا حکم ہو سب سے پہلے میں اس کو بجا کر لاؤں، ہر ایک دوڑتا ہے۔ اور تیسرا منظر میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ وضو کے لیے اٹھے اور وضو کے پانی کو، مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی، وضو کا پانی جب وہ وضو کے لیے لیتے ہیں اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں، صحابہ ادب و احترام سے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے ہیں اور محمد کریم کا وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، اور کہنے لگا سنو اب بات دور نکل گئی ہے، اب بات دور نکل گئی ہے، لہذا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ آج سے ہی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام اور ان کے مرید بن جاؤ۔ اس وقت کہا جب ابھی کافر تھا، اور وہ جو نوجوان جس نے اسے کہا تھا عروہ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھو، وہ اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا، اپنا سگا بھتیجا، سگا چچا اپنے لہو کو کہتا ہے کہ بابا سنو یہ تو سگا بھتیجا تھا، آؤ رسول مکرم سے محبت و عقیدت دیکھنی ہے تو صحابہ کی اس انداز میں دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر تھا، وہ جنگ بدر کے اندر ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں تو خدا نے ابو بکر کو وہ عزت دی ہے کہ اللہ کی زمین پہ ابو بکر کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کا مقابلہ کر سکے۔ ابو بکر تو وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی یک وقت ایک ٹائم کے اندر 4 پشتے محمد کریم کی صحابیت سے مشرف ہے، 4 پشتے، خود بھی صحابی، باپ 90 سال کا ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ حضرت ابو بکر کے 4 پشتے رسول کریم کے صحابی بنی ہیں، لیکن جنگ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں لوگوں سنو، کہتے ہیں بعد میں بیٹھے دونوں باپ بیٹا، کوئی بات سناؤ، بابا آپ سنائیں، بیٹا تم سناؤ۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہا بابا جی جنگ بدر تھی، میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، ایک مرتبہ نہیں کئی بار مرارا، کئی بار آپ میری تلوار کی زد کے اندر آئے، آپ اپنے دھیان میں کھڑے تھے، میری آپ تلوار کی زد میں تھے، حالانکہ آپ نے جنگی خوف پہنا ہوا تھا، میں آپ کو پہچان تو نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی باپ ہونے کی وجہ سے، بیٹا ہونے کی وجہ سے، اور آپ میرے باپ تھے، میں نے پہچان لیا، میں نے اپنے اس تلوار کو پیچھے کر لیا اور میں نے صرف نظر کیا، آپ کو قتل نہیں کیا، کیونکہ آپ میرے محسن تھے، آپ میرے ربیب تھے، آپ میرے والد محترم تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ آپ
اس لیے کہ اس وقت تو اسلام اور میرے رسول کا دشمن تھا۔ محبت رسول یہ ہے، نبی مکرم سے اگر محبت کرنی ہے تو ضرور کرو، اور اس طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کونین کے تاجدار نے، اللہ نے کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے تم نے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کرنا، اور جہاں پیغمبر بٹھائے وہاں بیٹھو، اپنی مرضی سے پیغمبر کی مخالفت کے اندر ایک قدم بھی تم نے آگے نہیں بڑھانا۔ اسی کا نام محبت، اور اسی کا نام اتباع، اور اسی کا نام اطاعت ہے۔ محبت رسول، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور کنین کے تاجدار نے کیا کہا؟ قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور ہمارا یہ ایمان مسلمانوں کا ہے کہ جس سے اللہ کے قرآن کے اندر کوئی شبہ نہیں، اسی طرح محمد کریم کی زبان کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ بھی سچ ہے، اور جو محمد کریم کی زبان سے نکلا ہے وہ بھی حق اور سچ ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم اتنی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے باپ سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت کا مرکز اور محور محمد الرسول اللہ کو نہ مان لو۔ اور قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر باشگاہ اور واضح ایک ایک رشتے کو بول کے بیان کر دیا، اور کہا کل پیغمبر ان کو کہہ دو۔ اور یہاں پر سن لو، یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے، یہ خطاب عیسائیوں کو بھی ہے، یہ کتاب غیر مسلموں کو بھی ہے، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں اور مومنوں کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دو، خود ان کو کہہ دو، ان کانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے قبیلے، اگر تمہاری برادریاں، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہارے گھر، اگر تمہاری حویلیاں، اگر تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہونے والا ہے۔ لوگوں اگر محبت رسول نہیں تو سمجھ لو کہ دل جو ہے وہ ایمان جیسی دولت سے بالکل عاری اور ننگا اور خالی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے، اور محبت کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ ایک عورت تھی جس کا نام خنسا رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یرموک کی جنگ کے اندر ایک مرتبہ اس کا شوہر بھی شریک ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی بھی شریک ہے، اور اس کا خامد بھی شریک ہے۔ ایک اور واقعہ کے اندر 4 افراد، یہاں پر 3 خامد بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ اس کو اطلاع ملی کہ خنسا تیرے خامد کو شہید کر دیا گیا، انا للہ پڑھا۔ کہا تجھے اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، انا للہ پڑھا۔ کہا تجھے اطلاع یہ بھی دی جاتی ہے کہ تیرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کرو مجھے بتاؤ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ کہنے لگی مجھے لے جاؤ، میں رسول مکرم کے چہرے پر جمال کو
آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں یہ محبت کیوں تھی؟ وہ جانتی تھی اگر میرا خامد شہید ہوا ہے تو اکیلا خامد شہید ہوا ہے، اگر باپ شہید ہوا تو میرا باپ شہید ہوا ہے، اگر بھائی شہید ہوا تو میرا بھائی شہید ہوا ہے، لیکن اگر کونین کے تاجدار شہید ہو گئے تو ساری کائنات کے مسلمانوں کے باپ شہید ہو جائے گے۔ وہ جانتی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی مجھے رسول مکرم کے چہرے پر انوار کی زیارت کراؤ۔ وہ اس کو ساتھ لے کے گئے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سرور کائنات کے چہرے پر انوار کو دیکھا تو اس نے اپنے دل کے اندر سے ایک ہوک نکالتے زبان سے وہ الفاظ کہے جو آج بھی حدیث کی کتب کے اندر محفوظ ہیں اور قیامت تک اس کے جملے محفوظ رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے دل کے اندر باپ اور خامد اور بھائی کی شہادت کا بڑا غم تھا، لیکن آپ کے چہرے انوار کو دیکھ لیا ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بڑے غم تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا اور اپنے سارے غم ہی مٹا دیے ہیں۔ نبی مکرم کے ساتھ لوگوں کو اس طرح کی عقیدت اور اس طرح کی محبت تھی، اور وہ محبت کا محور اور مرکز آپ کا جمال بھی تھا اور آپ کا کمال۔ میں نے جمال کی بات کی، صحابی کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ کیسے؟ حسان منبر پر بیٹھے ہوئے، پیغمبر اور صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی مکرم کے نعت گو تھے، آپ کے نعت خان نعت پڑھنے والے۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس لیے نے دیکھا کہ کسی ماں نے آپ جیسے خوبرو کو کبھی جنم ہی نہیں دیا ہے۔ کاننا کہتی ہے مجھے ایسے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہم خلقت مبرئا من کل عیب، میں نے آپ کو ہر عیب اور ہر نقص اور خامی سے بالکل پاک اور مبرہ دیکھا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کے پاس کھڑے تھے اور کہہ جا رہے تھے خلقت کما تشاء، اللہ کریم مجھے اس طرح بناتا جا جس طرح میرا دل چاہتا ہے، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے نقش و نگار کو بناتا جاتا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ تو حسن ہے، اور اگر یہ جمال ہے، اگر کمال دیکھا جائے تو دنیا کے سارے سابق کمال اکٹھے کر لو، دنیا کے سارے بڑے اہلیتوں کے مالک اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے بڑے لائق ذہین اور فطین اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے قابل ترین اکٹھے کر لو، لیکن خدا نے وہ کمال مدنی سرکار کو دیا جن جیسا کمال کسی کو نہیں دیا۔ آپ کا کمال دیکھنا ہے تو عرب کے پہلے زمانے کو اپنی نظر میں تو رکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ پیغمبر کا کمال کیا ہے۔ پہلے لڑائی جھگڑے انتشار اختلاف تھے، شرک اور توہم پرستی کا دور تھا، بیت اللہ کا ننگیوں کا طواف تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ماں کو اپنی نکرانیاں بنا کے رکھتے تھے، جوا شراب ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، ہر طرف اندھیرا و تاریکی تھی۔ سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، وہاں پر پوجا پرستش کے لیے حبل لات منات عزا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ ان لوگوں کے اندر انتشار اور اختلاف اس طرح تھا کہ ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے آ کر ان لڑنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کے آپ جینے پیغمبر نے چڑھ دیے۔ پیغمبر نے ان ظلموں کو جو دنیا کے اندر شرمناک اور شرم و حیا کے شرم کے دنیا کے اندر بے شرمی کی انتہا تھے، ان کو شرم و حیا کے پیکر بنا دیا۔ وہ جو پتھروں کے سامنے سجدے کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کا کمال یہ ہے کہ انسانوں کو پتھروں کے آگے سے اٹھا کے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا دیا، اور ان انسانوں کو جو انسانیت پر شرمندگی ندامت کا داغ تھے
ان ذروں کو پیغمبر نے ایسی روشنی دی کہ آج تک آسمان سریا پر ہدایت کے آفتاب، مہتاب اور سورج اور چاند بن کر محمد کے سوا چمک رہے ہیں۔ آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ کا کمال یہ ہے، لوگ غلاموں کو خریدتے، منڈیاں لگاتے، اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے غلاموں کو حقوق دیے۔ لوگ عورتوں کی منڈیاں لگاتے، اللہ کے نبی نے عورتوں کو حقوق دیے۔ لوگ بیٹیوں کو درگور کرتے، اللہ نے عورتوں کو آ کے بیٹیوں کو حقوق دیے۔ لوگ ماں کو نکرانیاں رکھتے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے۔ لوگ باپ کو اپنے لیے ایک وہ جس طرح تھانے دار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے کہ یہ ویسے ہی حکم چلا رہا ہے، اس طرح سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، یاد رکھو، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا گیٹ اور درمیانی دروازہ تمہارا باپ ہے، اس کا ادب اور احترام کرو۔ اور اگر ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، آسمان والے رب نے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے 22 لاکھوں مربع میل پر آپ نے اسلام کو غالب کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ان کا رخ بدل دیا، ان کا مزاج بدل دیا، ان کی تہذیب بدل دی، ان کی ثقافت بدل دی، ان کی تہذیب بدل دی، ان کی حکومت بدل دی، ان کے اندر اتنا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا آج بھی ورطہ حیرت کے اندر گم ہے کہ ایک وہ شخص ایک علاقے سے اٹھا جس نے پوری دنیا کو اپنا مرید کر لیا، اور آج بھی اللہ کی زمین پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان محمد کریم کے مرید نظر آتے ہیں۔ یہ رسول مکرم کا کمال ہے، اور وہ کمال کہ جس کو بابا شرازی نے، ساتھی شرازی نے کہا تھا، اور اس نے بڑی زبردست بات کی تھی۔ اس نے کہا بلغا اولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اسی طرح حافظ شرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر۔ وہ پیغمبر ایسے تھے جن کا جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اور محمد کریم کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے رسول کا ادب کریں اور آپ سے محبت اور عقیدت رکھیں، اور اگر اللہ کے نبی سے ہم محبت رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک صحابی آئے، سنو مسلمانوں، محبت کرنے کا انداز یہ بھی ہے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی تکریم کی جائے، اور آگے آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کی اطاعت اور فرمان برداری کی جائے۔ جہاں پیغمبر بٹھائیں وہاں بیٹھ جاؤ، یہ پیغمبر رسول سے محبت ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا انداز کیسے ہے؟ ایک صحابی آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی الفت ہے، مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، میں گھر جاتا ہوں، بیوی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی میرا دل نہیں لگتا، میرا دل آپ کی طرف مائل رہتا ہے، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں اور چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا چہرہ پر نوار دیکھ کر دوں، مجھے سکون آ جاتا ہے، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، لیکن پھر میں واپس جاتا ہوں تو پھر میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میں پھر وہاں سے آتا ہوں گھر سے، مسجد میں آ کر آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، پھر میں یاد کرتا ہوں انی ذکرت موتی وموتک یا رسول اللہ، میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں
آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، اور آپ تو جب جنت میں جائیں گے تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا درجہ بڑا اونچا ہوگا۔ میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کے اندر میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، آپ کسی اور درجے میں ہوں گے، میں جنت کے کسی نچلے درجے میں ہوں گا، وہاں پر مجھے آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ کی زیارت نہیں ہوگی، میں آپ کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں جنت میں جا کے بھی بے قرار رہوں گا، دل کو قرار نہیں آئے گا۔ آقا مجھے بتائیے، آپ اگر جنت میں چلے گئے، جب آپ نے جنت میں جانا ہے، میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا؟ مسلمانوں سنو، پیغمبر کے صحابہ کو رسول سے عقیدت کتنی تھی، میرے محبوب سے ان کو پیار کتنا تھا، کہا میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا میرے چہرے کو قرار نہیں آتا، آقا جب جنت میں جاؤں گا آپ کو جب دیکھ نہیں سکوں گا تو میرے دل کو قرار نہیں آئے گا، میں وہاں پر کیا کروں گا؟ کونین کے تاجدار بھی خاموش تھے۔ آج جامعہ محمدیہ کے اندر آنے والا سن لو، اس زمانہ کے اندر تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کر رسول مکرم کے سینے پہ نازل کر دیا، اور اللہ نے فرمایا پیغمبر اس کو کہہ دو من یطع اللہ والرسول واولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے نبی ان کو کہہ دو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن پیغمبر کی اطاعت کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ پیغمبر نے کہہ دیا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو سن، میری اطاعت تو کر لے، قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ میرا دیدار تمہیں کروا دے گا۔ اور ادھر ایک صحابی رسول مکرم کے پاس آیا کرتے تھے، بڑی عزت کرنی، آپ نے مسواک مانگنی، صحابی نے مسواک پیش کر دینی، آپ کے نالین مبارک جوتوں کو اٹھا کے سنبھالنا، وضو کے لیے ضرورت ہوتی لوٹے میں پانی لے کر میرے رسول کی خدمت کے اندر پیش کر دینا، آپ حکم دیتے، صحابی اسی وقت وہ سر تسلیم کر دیتا، آگے آگے بڑھ کر پیغمبر کی خدمت کے لیے وہ مامور صحابی خدمت کرتے، ان کا نام ربیہ تھا، کونین کے تاجدار اس کی اس خدمت سے فرما برداری سے اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، کہنے لگے سل ربیہ سوال کرو، میں اللہ تعالیٰ سے وہ تجھے مانگ دیتا ہوں۔ وہاں ربیہ تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، وہاں پر مکان نہیں مانگا، درہم نہیں مانگے، دینار نہیں مانگے، دولت نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی، رقبہ نہیں مانگا، زراعت نہیں مانگا، دنیا کا مال و زر نہیں مانگا، وہ صحابی کا ایمان دیکھو، اس کا پیار رسول اللہ سے دیکھو، کہتا ہے اللہ کے نبی اعزادو کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی اگر آپ نے مجھ کو لے کے دینا ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مجھے آپ کا ہمسایہ اور آپ کی رفاقت نصیب فرما دے۔ کونین کے تاجدار نے کہا کوئی اور بات، کہنے لگے اور اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگ کر، جب آپ کو مانگ لیا ہے تو اور اس کے بعد مجھے کسی چیز کی طلب اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ بات کہی کونین کے تاجدار نے کہا عینی علی کثرت السجود، فرض پڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نفل کر کے سجدے تم کر لو، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں میری رفاقت نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا پیغمبر سے محبت اس طرح کرو جس طرح اللہ کے نبی نے بیان کیا اور صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ہے۔ عینی علی کثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی صحبت اور آپ کی معیت جنت میں نصیب کرتا ہے۔ تو وہ صحابی نے اس طرح جب کہا تو اللہ کے نبی نے دعا کی اور یہ کہا اللہ یہ میرا بندہ، یہ تیرا بندہ جو ہے یہ میری رفاقت مانگتا ہے، یہ کثرت سجود کرے گا، اس کو جنت میں میرا ہمسایہ اور میرا رفیق بنا دینا، میری معیت نصیب فرما دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرو جس طرح صحابہ اکرام نے کی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم سے محبت کرنا ایمان ہے، اور اگر کسی بندے کا ایمان وہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے بھی محبت کوئی نہیں کی۔ ایک بڑی بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، میں بتا دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی۔
ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، عیسائی بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ساتھ وہ عیسیٰ مسیح رسول اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہودی بھی لا الہ الا اللہ، عزیر رسول اللہ اور ابن اللہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اور حضرت آدم صفی اللہ ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ فرق کون سا ہے؟ فرق رسول اللہ محمد الرسول اللہ کہے لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی توحید ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر پیغمبر کی رسالت و نبوت ہے۔ ایک بندہ اگر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، پڑھتا رہے، جپتا رہے، بولتا رہے، کہتا رہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہو، اور جب تک لوگ نہیں کہیں گے ایماندار نہیں بنیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا رسول مکرم سے محبت ایک سنے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور نیچے اس کے عبودیت ہے، اور اس کے درمیان کے اندر رسالت ہے۔ اگر عبودیت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیا جائے اور درمیان سے پیغمبر کی رسالت کو باہر نکال دیا جائے تو سمجھو ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہوگا، عبادت تب ہوگی، اللہ کی عبادت معبود کی عبادت تب ہوگی جب درمیان کے اندر محمد کریم کی رسالت و نبوت ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے۔ ایک صحابی، ٹائم بہت شارٹ ہو گیا، صرف 2-4 منٹ کے اندر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابیہ نبی مکرم سے محبت کیسے کرتی ہے، پیار کیسے کرتی ہے۔ آئی میدان جنگ کے اندر رسول جا رہے ہیں، سننا ذرا، جتنے احباب بیٹھے ہیں میرے بھائی دوست، باہر والے، صحن والے، اندر والے، سارے لوگ میری بات توجہ سے سنیں اور میری طرف دیکھیں۔ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہم تک پہنچایا ہے، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑے دکھ اور بڑے صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، بڑی جنگیں کی ہیں، بڑی تکلیفیں اور مصائب اٹھائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑے دکھوں کو برداشت کیا ہے، کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی خیبر کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، کبھی یرموک کے میدان میں، کبھی کسی جنگ کے اندر، کبھی شیب ابی طالب کے اندر قیدی کی حیثیت سے، کبھی پیغمبر کو شاعر اور مجنون اور دیوانہ کہہ دیا گیا، کبھی بیٹی نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، کبھی پیغمبر کے گلوئے تہر کے اندر چادر ڈال کے آپ کو بال دیے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، لیکن بندہ کونین کے تاجدار سے اس سے ذریعے بھی محبت کرنی ہے۔ پیغمبر نے ساری مصیبتوں کو جھیل لیا، سارے دکھوں کو اٹھا لیا، ساری صعوبتوں کو برداشت کر لیا، ساری تکلیفوں کو سہ گئے پیغمبر، لیکن اللہ کا سچا دین پہنچانے سے باز نہیں آئے، رکے نہیں ہے، وہ مسلسل چلتے رہے، وہ آندھیوں طوفانوں کے اندر چلتے رہے، وہ دریاؤں پہاڑوں کے اوپر چلتے رہے، صرف اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اس لیے تاکہ یہ لوگ میری امت کے لوگ اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ جس پیغمبر نے تمہارے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، آج اس پیغمبر کا حق ہے مر جانا گوارا کر لینا، لیکن اپنے رسول سے بے وفائی نہیں کرنی۔ اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ سے کرنی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی سے محبت ایمان ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت مصطفیٰ کی دل سے، اس کو پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا مصطفیٰ سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ رسول مکرم سے صحابی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یا وہ بات یاد آ گئی ہے، 90 سال کی عمر کے ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے باپ تھے۔ 90 سال کا بوڑھا چلا نہیں جاتا، 90 سال کی عمر میں کہتا میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ واہ ابو بکر تیری عظمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام،
اس نے کیا کہ ابو بکر نے کہا چلو بابا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اپنے بوڑھے باپ کو لے کے رسول اللہ کے دربار میں آ گئے اور آگر کا اللہ کے نبی میرا باپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ کونین کے تاجدار نے کہا اے ابو بکر یہ بوڑھا آدمی اس کو گھر رہنے دینا تھا، مجھے کہتے میں اس کے پاس گھر چلا جاتا۔ اللہ ابو بکر نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ 90 سالہ بوڑھا چل کے محمد کے دربار میں آئے۔ میرے بھائیوں یہ محبت رسول ہے، اطاعت رسول، اتباع رسول۔ اس لیے اپنے دل کے اندر یہ ایمان بنا لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو اللہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ سے کرنی ہے۔ اور پھر یہ بات وہ عورت کیا کہتی ہے، آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا شیر خار 2 سال کی عمر کا کم ہی ہوگا، وہ چھوٹا سا بچہ لے کے اللہ کے نبی کی دربار میں آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی آپ دشمنوں سے کافروں سے نبرد آزما ہونے کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کی ربوبیت الوہیت اور وحدانیت کے لیے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میرے بیٹے کو ساتھ لے کے جائیے۔ کونین کے تاجدار نے کہا بی بی میں تمہارے اس بیٹے کو لے جا کے کیا کروں گا، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ ڈانٹ سنبھال سکتا ہے، میں اس کو کیا لے جا کے کروں گا۔ واہ ماں تیری عظمت کو سلام، میرے رسول سے عقیدت پیار اور محبت کیسا تھا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا تلوار نہیں چلا سکتا، یہ جوان لانا نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں جب کسی کافر کی تلوار یا اس کا نیزہ آپ کی طرف بڑھے تو آپ میرے بیٹے کو آگے کر دینا، میرے بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میرے رسول کو زخم نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے محبت رسول اللہ کی۔ وہ کہتا ہے لو شککت قلبی تیرے اطرافی وسط ہی ذکر کا فی صدری والتوحید فی صدری، میرے دل کو کاٹ کے دیکھو اس کے اندر 2 چیزیں ملے گی، ایک رب کی توحید ملے گی، دوسری محمد کریم کی محبت اور آپ کی اطاعت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔